आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह 17वें पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। 17वें पारे की इब्तिदा सूरतुल अंबिया से हो रही है और इससे पिछली सूरत सूरह ताहा थी। सूरह अंबिया और सूरह ताहा के दरमियान रबत क्या है? सूरह ताहा में मुशरिकीन के तरद्दुद और शुबहात के जवाब दिए गए और सूरह ताहा में वही की इत्तिबा में ही निजात है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को नजात मिली। सूरतुल अंबिया के अंदर मुशरिकीन मक्का की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ात और उनकी सोच की इस्लाह और उनकी भी दावत पर इतराज़ात के जवाब दिए गए। सूरतुल अंबिया में बहुत अंबिया का ज़िक्र है, उनके वाक़यात नकल किए गए ताकि वही की इत्तिबा करके नजात हासिल की जाए। दूसरा पॉइंट, इंसानों को गफलत पर तंबीह की गई। आयत नंबर 1 में फरमाया, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है, फिर भी वो गफलत से मुंह फेरे हुए हैं। तीसरा पॉइंट, आयत नंबर 2 और 3 में, वो लोग हर आने वाली नई नसीहत को खेल कूद ही समझते हैं, उनके दिल बिल्कुल गाफिल हैं और जालिम आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियाँ करते हैं कि ये तुम्हारे जैसा ही बशर है, फिर भी क्या वजह है कि तुम देखते ही देखते इसके जादू में आ जाते हो। यानी इंसान और बशर अल्लाह का बंदा होना उनको नाकाबिल कबूल है। वो समझते थे कि बशर कैसे नबी हो सकता है, जैसा कि आजकल लोग समझते हैं कि नबी बशर नहीं हो सकता। चौथा पॉइंट, आयत नंबर 7 में तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, आपसे पहले भी जितने नबी भेजे सब मर्द थे, इंसान थे। यानी हमने कोई इंसानों और मर्दों के अलावा नबी भेजा ही नहीं, जिससे ये बात भी साबित होती है कि औरत कोई नबी नहीं बनी। और इसी आयत में फरमाया, अगर इल्म ना हो तो अहले इल्म से पूछो। लोग इस आयत से तकलीद शख्सी का इस्तेदलाल करते हैं। अल्लाह ने अहले इल्म से पूछने का कहा और वो किसी ख़ास मसलक या किसी ख़ास जमात का आलिम नहीं, जैसा कि लोग समझते हैं, और वो अपने उस मसलक के आलिम के अलावा बाकी सबको गलत समझते हैं और अपने मसलक के आलिम से ही बात पूछना चाहते हैं, जबकि अल्लाह ने किसी मसलक के आलिम का नहीं कहा, अहले इल्म कहा है। तो आपको भी चाहिए कि आप अहले इल्म मुख्तलिफ मसाले के उनसे पूछें और उनसे दलीलें लें और दलील की बुनियाद पर हक़ को पहचानने की कोशिश करें, ताकि जन्नत की अगर फ़िक्र है तो आप जन्नत में जा सकें। पाँचवा पॉइंट, आसमान और ज़मीन की तख्लीक कोई खेल तमाशा नहीं। आयत नंबर 17 में फरमाया, हमने आसमान और ज़मीन और उनके दरमियान की चीज़ों को खेलते हुए नहीं बनाया, बल्कि इसके कई मकासद और कई हिकमतें हैं। छठा पॉइंट, आयत नंबर 23 में, अल्लाह से कोई पूछ गछ करने वाला नहीं, वो अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाबदा नहीं और सब उसके आगे जवाबदा हैं। सातवां पॉइंट, आयत नंबर 24 में, क्या उन लोगों ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना रखे हैं, उनसे कहो उसकी दलील पेश करो। और आखिर में फरमाया, अक्सर लोग हक़ को नहीं जानते, इसलिए मुँह मोड़े हुए हैं। आज भी जब हम अहले बिदअत और शिरक से कहते हैं किस काम की दलील दो, तो वो भी मजाक करने लग जाते हैं कि दलील हम सिर्फ बुजुर्गों की बात मानते हैं और फलां मसलक के हैं, ये कह करके वो अपनी बात को टाल देते हैं। कहते हैं दलील लेना और पूछना हमारा काम नहीं, इसमें उलमा की बेइज्जती है, गोया कि हमें उलमा पर एतमाद नहीं। जबकि हम पिछले पारों में ये बात पढ़ चुके हैं कि दलील लेना ये आपका बुनियादी हक है। आठवां पॉइंट, अल्लाह की निशानियों, कुदरतों का और एक साइंसी हकीकत का बयान। आयत नंबर 30 में, क्या काफिर लोगों ने ये नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन बाहिम मिले जुले थे, फिर हमने उनको जुदा किया और जिंदा चीज़ को हमने पानी से पैदा किया, ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाते। पानी से मुराद बारिश और चश्मों का पानी, या इससे मुराद नुतफ़ा या वो कतरा है जिससे पैदाइश की। नौवां पॉइंट, आयत नंबर 33 में, हर चीज़ अपने अपने मैदार में तैर रही है, यानी कि घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, कोई भी इससे रुकता नहीं, अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करता, अपने उस मदार में लेट नहीं होता। 10वां पॉइंट, आयत नंबर 34 में, आपसे हमने कई इंसान
آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو کیا وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ افئن مت فہم الخالدون۔ جو نبی اور انبیاء کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا گستاخی سمجھتے ہیں، ان کو قرآنی الفاظ پر غور کرنا چاہیے کہ رب نے نبی کے لیے افئن مت موت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ 11واں پوائنٹ، 35 نمبر آیت، ہر جاندار موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، ہم امتحان کے طور پر ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں۔ 12واں پوائنٹ، 43 نمبر آیت میں، کیا ہمارے سوا ان کے اور بھی معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ کوئی بھی خود اپنے مدد کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے۔ یعنی جو خود اپنی مدد پر اور اللہ کے عذاب سے بچنے پر قادر نہیں تو پھر وہ لوگوں کی کیسے مدد کر سکیں گے؟ یہ موضوع ہر پارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں اور پہلوؤں سے بیان کیا ہے، مگر پھر بھی لوگ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکاریں اور ان کے دروں درگاہوں پر دھکے کھائیں اور جائیں تو اللہ تعالیٰ نے تو کھول کھول کر کے ہر چیز بیان کر دی۔ 13واں پوائنٹ، ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے کا واقعہ۔ آیت نمبر 52 میں، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور اور پجاری بنے بیٹھے ہو یہ کیا ہیں، سوال کیا ان سے۔ سیم یہی صورتحال آج ہے کہ قبر پرستوں اور پیر پرستوں سے جب پوچھا جائے کہ یہ کیا ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی تصاویر یہی ہمارے لیے راہ نجات ہیں، اور وہ لوگ ان کی تصاویر کو گھروں میں اور دکانوں میں بطور تبرک آویزاں کرتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا آیت نمبر 53 میں، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ جیسے آج کسی کو منع کریں تو وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں۔ آیت نمبر 54 میں تو آپ نے فرمایا، پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ آیت نمبر 55 میں تو کہنے لگے، کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہو یا یوں ہی مذاق کر رہے ہو؟ جب وہ اپنے عید عرس یا جشن پر گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے سب کو توڑ ڈالا۔ آیت نمبر 58 میں، پس پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے بڑے بت کے، اس کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف لوٹیں۔ جب جشن سے واپس لوٹے تو دیکھا، آیت نمبر 59 میں، کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ایسا سلوک کس نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، کسی نے ان کا بتایا کہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو پھر بڑے مجمع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے لا کر کے پوچھا گیا۔ آیت نمبر 62 میں کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی؟ آیت نمبر 63، آپ نے کہا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے یعنی بڑے بت نے کیا ہے، تم اپنے خداؤں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جان کر کے توحید سمجھانے کا طریقہ اپنایا کہ جو بول نہیں سکتے تمہاری بگڑی کیسے بنا سکتے ہیں، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہاری حفاظت کیسے کریں گے۔ آیت نمبر 64 میں، پس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل تو ہو گئے اور کہنے لگے، واقعی ظالم تو ہی ہے، یعنی پھر بھی اپنے آپ کو ظالم کہنے کے بجائے جو شرک والا ظلم کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو ہی ظالم بنا ڈالا۔ آیت نمبر 65 میں، پھر اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں۔ تو توحید کے بادشاہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آیت نمبر 66 میں، افسوس، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ آیت نمبر 67 میں، افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں؟ یعنی جب وہ خود ان کی بے بسی پر اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے تو پھر ان کی بے عقلی پر افسوس کرتے ہوئے یہ فرمایا۔ پھر 68 آیت میں کہنے لگے، اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے حجت تمام کر دی اور حق کو واضح کر دیا تو وہ لاجواب ہو گئے۔ مشرک سمجھتا ہی نہیں، کیونکہ عقل ہوتی تو شرک ہی نہ کرتا۔ تو ان مشرکوں نے بھی سمجھنے کے بجائے اپنی ناک رکھنے کے لیے سزا دینے پر تل گئے۔ پھر آگ جلائی گئی اور آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ مگر آیت نمبر 69 میں،
اللہ نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا، یعنی آرام دہ چیز بن جا۔ آیت نمبر 70 میں گو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ یہاں پر ایک واقعہ بھی میں ذکر کرتا چلوں۔ میرے شہر قصور کے قریب ایک گاؤں ہے بازید پور کے ایک ڈاکٹر عاشق صاحب ہیں جو ابھی حیات ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہی مسلک دیوبند کی ایک مسجد میں نے جمعہ پڑھا، تو جمعہ میں وہ مولانا صاحب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر رہے تھے، اور ذکر کرتے وقت جب لکڑیوں کی باری آئی کہ جتنی لکڑیاں جن درختوں اور پھلوں کی وہ ڈالی گئی تھیں، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ان ساری جو امرود کے لکڑیاں تھیں ان کو امرود لگ گئے، جو آم کی لکڑیاں تھیں ان کو آم لگ گئے، جو بیر کے لکڑیاں تھیں ان کو بیر لگ گئے، یعنی جس پھلوں کی لکڑیاں تھیں، کیونکہ بہت زیادہ لکڑیاں تھیں، وہ تمام پھل ان کو لگ گئے۔ تو یہ ڈاکٹر راشد صاحب کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یہ واقعہ میں نے کسی بھی عالم سے نہیں سنا۔ تو جمعہ کے بعد جب لوگ چلے گئے تو عزت سے ان کے پاس جا کر کے آداب سے پوچھا تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کی کریے جی، گل دے اندر وزن بھی تو پیدا کرنا ہے، ویسے لوگ مانتے ہی نہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، آپ نے دین کے اندر ایسی باتیں کہہ دیں جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ تو یہ حال ہے کہ جب لوگ قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں اور اپنی بات کو بنانے کے لیے اور اپنی بلے بلے اور واہ واہ کروانے کے لیے ایسا کرتے ہیں تو پھر دین کے اندر ایسی نئی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اور کتنے لوگوں نے سنا ہوگا وہ اس کو دین اور حدیث سمجھ کر کے آگے لوگوں کو بتائیں گے، اور اس سب کا گناہ کس کو ہوگا؟ مولانا صاحب کو۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ حق کرتے ہیں، سچ کرتے ہیں کہ ہر بات کی دلیل مانگتے ہیں تاکہ لوگ غلط نہ کہیں، غلط نہ سنیں، لیکن ہماری عوام سمجھتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ 14واں پوائنٹ آیت نمبر 78 اور 79 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی معاملہ فہمی ذکر کی گئی، صحیح فیصلہ کیا کہ کسی کی زیادتی نہ ہو۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا تھا۔ 15واں پوائنٹ، اور اسی آیت میں داود علیہ السلام کے تابع پہاڑوں کو کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے، یعنی پرندے بھی شاید ان کے تابع تھے۔ آیت نمبر 80 میں، اور ہم نے داود علیہ السلام کو تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ بنے، یعنی لوہے کو داود علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا گیا تو وہ زریں اور جنگی لباس بنایا کرتے تھے۔ 16واں پوائنٹ آیت نمبر 81 میں، اور سلیمان علیہ السلام کے تابع تند و تیز ہوا کو کر دیا۔ 17واں پوائنٹ آیت نمبر 83 میں، ایوب علیہ السلام نے جب پکارا اپنے رب کو کہ مجھے بیماری لگ گئی تو مجھے شفا عطا فرما۔ 83 آیت میں، تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ تھا اس کو دور کر دیا، یعنی دعائیں مکمل عبادت ہیں جو صرف اللہ ہی سے کرنی چاہیے، اور وہی دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اور دکھوں کو کاٹتا ہے، اور کوئی کسی کو کا دکھ اللہ کے علاوہ نہیں کاٹ سکتا، مصیبت پریشانی دور نہیں کر سکتا، جیسا کہ سورۃ الانعام کی 17 نمبر آیت کے اندر بھی یہ بات گزر چکی ہے۔ 18واں پوائنٹ آیت کریمہ کی فضیلت، اس کے ذریعے دعائیں کرو، اس کو گٹھلیوں پر پڑھ کر کے چلے نہ کاٹو، اس کا معنی سمجھو، اور ویسے ہی صرف ایک اللہ سے مانگنے پر ڈٹ جاؤ تو پھر یہ آیت کریمہ فائدہ دے گی، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آیت کریمہ جس دعا میں پڑھی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یونس علیہ السلام کو یاد کرو، آیت نمبر 87، جب وہ غصے سے چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے یعنی مچھلی کے پیٹ سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ 88 آیت میں، تو ہم نے اس کی پکار کو سن لیا اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ 19واں پوائنٹ آیت نمبر 92 میں، یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، پس تم میری ہی عبادت کرو، یعنی امت صرف اس وقت تک ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتی جب تک وہ توحید پر جمع نہ ہو جائے، کسی اور کی کسی بھی طرح کی عبادت نہ کرے، غیر اللہ کے دروں پر نہ جائے، تو پھر یہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اور امت سے مراد یہاں دین اور ملت ہے۔
93 نمبر آیت میں مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لیں، سب کے سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ 20واں پوائنٹ آیت نمبر 98 میں تم اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے، تم سب دوزخ میں جانے والے بنو گے۔ اور 99 آیت میں اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہیں گے والعیاذ باللہ۔ آیت نمبر 100 میں اور وہ وہاں جہنم میں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے، یعنی شدت غم اور تکلیف سے سب چلا رہے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی آواز بھی نہ سن پائیں گے والعیاذ باللہ۔ 21واں پوائنٹ آیت نمبر 107 میں اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی جو آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے گا اس نے گویا اس رحمت کو قبول کر لیا اور اللہ پاک کی اس نعمت کا شکر ادا کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پورے جہان کے لیے ہے، اس لیے آپ کو پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ 22واں پوائنٹ آیت نمبر 108 میں آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے پاس تو بس وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اس کی فرما برداری کرنے والے ہو؟ یعنی اصل رحمت صرف ایک اللہ کو معبود مان لینا ہے، توحید پر ڈٹ جانا ہے اور باقی سب کو چھوڑ دینا، شرک سے بچ جانا، ہٹ جانا ہے۔ یہاں پر سورۃ الانبیاء ختم ہو رہی ہے اور سورۃ الحج شروع ہو رہی ہے۔ 23واں پوائنٹ سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج کے درمیان ربط۔ سورۃ الانبیاء کا ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا، اس میں مکہ والوں کو کہا گیا کہ ہم تمہارے لیے زمین کو تنگ کر دیں گے، حق اور باطل کی وضاحت کی گئی، انبیاء اور رسل کے طریقہ پہ چلنے والے کو کامیاب قرار دیا گیا۔ اور سورۃ الحج میں اسلام کے ارکان میں صرف 5ویں رکن حج کے نام سے صورت آئی ہے، کسی اور ارکان سے کوئی صورت نہیں آئی۔ قیامت کا بیان کہ اس کی ابتدا اس لیے کی گئی، قیامت کے بیان سے سورہ حج کی تاکہ لوگ حق اور باطل کو سمجھ سکیں، اور سورۃ الحج میں حج کے دنوں میں حج کا منظر قیامت کے منظر کا عکس ہے تاکہ لوگ پہچان لیں اور حق کو تسلیم کر لیں۔ 24واں پوائنٹ قیامت کی ہولناکیاں اور مشرکین کو وارننگ دی گئی، جیسا کہ آیت نمبر 1 میں ہے، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے، جس دن آیت نمبر 2 تم اسے دیکھ لو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ 25واں پوائنٹ قیامت کے متعلق شک کرنے والوں کو خطاب، آیت نمبر 5 لوگ اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر جمع خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جس کی پوری شکل بنائی ہوئی ہے اور جس کی پوری شکل نہیں بنائی ہوئی، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہرا کے رکھتے ہیں، پھر ایک بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں یعنی جوانی میں ہی، اور تم میں سے بعض کو بے غرض یعنی نکمی عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیا جاتا ہے کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد بے خبر ہو جائیں، یعنی بڑھاپے کی زندگی کی طرف۔ 26واں پوائنٹ متذبذب لوگوں کا خطاب، آیت نمبر 11 میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ کنارے پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں، انہوں نے دونوں جہاں کا نقصان اٹھا لیا، یعنی کہ دنیاوی مطلب کے لیے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن مومن اور سچے لوگ اللہ کے پکے بندے، تنگی ہو یا آسانی، خوشی ہو یا غم، ہر حالت میں اپنے رب کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اسی کی رضا کے لیے عبادات کرتے ہیں۔ 27واں پوائنٹ آیت نمبر 12 میں اللہ کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں نہ نفع، یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے۔ 28واں پوائنٹ مختلف ادیان کو ماننے والوں کے درمیان قیامت والے دن فیصلہ ہوگا، آیت نمبر 17 بے شک اہل ایمان، یہودی، صابی، عیسائی اور مجوسی اور مشرکین، ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ فیصلہ کرے گا،
यहाँ फैसले से मुराद सज़ा है जो अहले बातिल लोगों को अल्लाह ताला देगा। 29वां पॉइंट आयत नंबर 21 में, और ये सज़ा लोहे के हथौड़ों से दी जाएगी। वलियाज़ु बिल्लाह। मक्का की अज़मत व शान हर गुनाह से बचना, बल्कि गुनाह के इरादे से भी बचना। 30वां पॉइंट आयत नंबर 25 में, जो भी जुल्म के साथ इल्हाद यानी कजरवी का इरादा करे, हम उसे दर्दनाक अजाब का मजा चिखाएंगे। यानी मक्का के अंदर कजरवी से मुराद कुफ्र व शिरक से लेकर के हर किस्म के गुनाह। हत्ता के बाद उलमा ने यहाँ तक कहा कि मक्का के अंदर इरादा करने पर भी, गुनाह का इरादा करने पर भी पकड़ होगी, और दूसरे उलमा ने कहा कि नहीं, जब तक गुनाह ना कर ले तब तक पकड़ ना होगी। लेकिन अगर उसने मक्का में पुख्ता गुनाह करने का इरादा कर लिया है तो फिर उसकी पकड़ हो सकती है। अल्लाह ताला हमें मक्का की शान और अजमत समझने की तौफीक नसीब फरमाए। 31वां पॉइंट, बैतुल्लाह के मामार और हज के बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शिरक से बचने की शर्त के साथ हुक्म। आयत नंबर 26 में, और जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबा की जगह मुकर्रर कर दी, बता दी इस शर्त पर कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना और मेरे घर को तवाफ, क़याम, रुकू, सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखना। आयत नंबर 27 में, और लोगों में हज का ऐलान कर दो, लोग तेरे पास पैदल और दुबले पतले ऊँटों पर भी दूर दराज की तमाम राहों से आएंगे। यानी सफ़र की मुशक्क़त की वजह से ऊँट या जानवर कमज़ोर पड़ जाएंगे। यानी ये ऐलान दुनिया के कोने कोने तक अल्लाह ने पहुँचा दिया जो मक्का के पहाड़ से किया था। 32वां पॉइंट आयत नंबर 30 में, बुतों की गंदगी से और झूठी बातों से बचने का हुक्म दिया गया। 32वां पॉइंट, शिरक की मजम्मत। आयत नंबर 31 में, अल्लाह की तौहीद को मानते हुए उसके साथ किसी को शरीक ना करते हुए शिरक की मजम्मत की गई। फरमाया, सुनो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाला गोया आसमान से गिर पड़ा, अब या तो उसे परिंदे उठा ले जाएंगे या हवा किसी दूर दराज की जगह में फेंक देगी। यानी कि शिरक करने वाला बुलंदी से पस्ती की तरफ गिरता है और सफाई सी गंदगी की तरफ वो गिर जाता है। 33वां पॉइंट, अपनी हिफाजत के लिए हथियार उठाने की इजाज़त। आयत नंबर 39 में, जिनसे काफिर जंग कर रहे हैं उन्हें भी मुकाबले की इजाज़त दी जाती है क्योंकि वो मजलूम हैं। जिहाद का मतलब है मजलूमियत का खात्मा और अल्लाह के कलमे को बुलंद करना। 33वां पॉइंट, अंधा वो है जिसका दिल अंधा है। आयत नंबर 46 में कहा, उन्होंने ज़मीन में सैर व सियाहत नहीं की जो उनके दिल इन बातों के समझने वाले होते या कानों से ही उनको सुन लेते। बात यह है कि सिर्फ आंखें ही अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। यानी जब कौम की जलालत इस मकाम पर पहुंच जाए कि वो नसीहत को कबूल करने की सलाहियत खो बैठें तो फिर तबाही उनका मुकद्दर बन जाती है। 35वां पॉइंट आयत नंबर 71 में, और ये अल्लाह के सिवा उनकी इबादत कर रहे हैं जिसकी कोई दलील खुदा की तरफ से नाज़िल नहीं हुई, ना वो खुद ही इसका कोई इल्म रखते हैं और जालिमों का कोई मददगार नहीं। यानी उनके पास गैर अल्लाह की पूजा पाठ करने की ना कोई नकली दलील है जिसे वो दिखा सकें, ना कोई अकली दलील है जिसको सबूत के तौर पर वो पेश कर सकें। कुरान और तौहीद की बातों से नफरत और तौहीद बयान करने वालों पर हमला करने की कोशिश करना। आयत नंबर 72 में 35वां पॉइंट 36वां पॉइंट, जब उनके सामने हमारे कलाम की खुली आयतों की तिलावत की जाती है तो आप काफिरों के इनकार करने वालों के चेहरे पर नाखुशी के साफ आसार पहचान लेते हैं। वो तो करीब होते हैं कि हमारी आयतें सुनाने वालों पर हमला कर बैठें। यानी मुशरिकीन और अहले बिदअत व ज़लालत के लिए अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आपके फरामीन का बयान नाकाबिले बर्दाश्त होता है। वो सिर्फ किस्से कहानियों को तरजीह देते हैं। और ऐसे ही आजकल हमारे यहाँ मसाले के लोग कुरान का तर्जमा और सही अहादीस का तर्जमा छोड़ करके झूठे किस्से कहानियों वाली मुख्तलिफ किताबों के पढ़ने का लोगों को हुक्म देते हैं और उन्हीं की तालीम देते हैं। और बाद ने तो यहाँ तक जुर्रत करके कह दिया कि कुरान से भी बढ़कर हमारी इस किताब से लोग हदायत याफ्ता हो रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इतना गुलूब और कुरान से ऐसी और इतनी दुश्मनी कि कुरान से बढ़ करके भी कोई किताब है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा हदायत पर आए। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। 37वां पॉइंट, अल्लाह ताला ने मक्खी की मिसाल देकर के तौहीद समझाई
اور باطل معبودوں کی بے بسی کا بیان اور ان کا رد کیا۔ آیت نمبر 73 میں لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر کے سنو۔ اللہ کے سوا تم جن جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، گو سارے کے سارے جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے۔ بڑا کمزور ہے پکارنے والا اور بڑا ہی کمزور ہے جس کو خدا کے علاوہ پکارا جا رہا ہے۔ یعنی مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، مکھی ان کے کھانے میں اپنے منہ کے لحاظ سے چھوٹا سا ذرہ بھی اگر اٹھا کے لے جائے تو یہ سارے کے سارے خدا، جھوٹے باطل معبود، یہ سارے کے سارے مل کر کے اس مکھی کے منہ سے وہ ذرہ بھی نکال نہیں سکتے۔ یہ اللہ نے ایسا چیلنج کیا ہے کہ جو ذرہ تمہارے کھانے سے لے گئی ہے اور تم سارے اس کے منہ سے ذرہ بھی نہیں نکال سکتے، ایک اتنا چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے، تو یہ لوگ تمہاری پریشانیاں اور مصیبتیں کیسے دور کر سکتے ہیں۔ 38واں پوائنٹ، اللہ کی عظمت اور قدرت کا بیان، اللہ کی قدر کا بیان۔ آیت نمبر 74 میں انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ تو بڑا ہی زور آور اور قوت والا اور غالب زبردست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس اللہ کو چھوڑ کر کے اس کی ہی بے بس مخلوق کو پکارتے ہیں اور اس کا ہمسر اور برابر قرار دیتے ہیں۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت، طاقت اور قدرت کا صحیح اندازہ اور علم ہوتا تو کبھی بھی کسی اور کے در پر نہ جاتے۔ 39واں پوائنٹ، آیت نمبر 77 میں اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہنے اور نیک کام کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ کامیابی حاصل کر سکو۔ 40واں پوائنٹ 78 آیت میں، اور اللہ کی راہ میں ویسا جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ 41واں پوائنٹ اسی آیت نمبر 78 کے آخر میں کہا، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، وہی تمہارا دوست ولی اور مالک ہے، پس کیا ہی یہ اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار بھی ہے۔ آخر میں یہ سورہ حج مکمل ہو رہی ہے۔ آخر میں گزارش ہے حاجیوں سے کہ وہ سورہ حج پڑھ کر کے موحد بن کر کے مکہ آئیں تاکہ ان کا حج عمرہ قبول ہو۔ حج عمرے کے لیے بھی موحد ہونا، توحید پر ہونا، شرک سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ حج اور عمرہ پر آنے والے سورہ حج کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر ضرور پڑھ کے آئیں، اور دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی 195 نمبر آیت سے 203 نمبر آیت، ان 8 آیات کو ترجمہ تفسیر سے ضرور پڑھ کر کے آئیں، اور بخاری شریف سے حج اور عمرے کا چند ورقوں والا چیپٹر ضرور پڑھ کے آئیں تاکہ توحید کو اور حج اور عمرے کے مسائل اور طریقے کو صحیح طرح سمجھ سکیں۔ جب تک آپ ان کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے نہیں، ان کا علم حاصل نہیں کریں گے، اس وقت آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکیں گے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ حاجی اپنے بیگ کے اندر اپنی چھوٹی سے چھوٹی بھی ضرورت کی چیز ڈالتا ہے اور حج کے لیے 4-5 لاکھ روپیہ خرچہ کرتا ہے، ٹکٹ، ویزے اور رہائش کا، لیکن جو کام آ کر کے اس نے حج یا عمرے کا کرنا ہوتا ہے، اس کام کو سیکھنے میں وہ کتنے پیسے خرچ کرتا ہے یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنا کچھ ٹائم بھی حج اور عمرے کو صحیح طریقے سے سیکھنے پر نہیں لگاتا۔ تو میرے بھائیو، یہ کتنا بڑا اپنے آپ کے ساتھ ہم دھوکہ کرتے ہیں کہ 5-6 لاکھ روپیہ لگا کر کے حج کرنے آتے ہیں، لیکن جو حج کرنا ہوتا ہے وہ کسی اتھینٹک اور مستند کتاب اور حدیث کی کتاب سے نہ پڑھا ہوتا ہے، نہ سنا ہوتا ہے، نہ صحیح پتہ ہوتا ہے۔ پھر مختلف مولویوں کی 2-2 روپیہ میں کتاب لے کر کے مختلف مسئلوں کے لحاظ سے وہ 5-6 لاکھ روپیہ وہ اپنا ضائع ایک لحاظ سے کر بیٹھتے ہیں۔ تو حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو حج اور عمرہ کرنے سے آنے سے پہلے میری ایک نصیحت اور گزارش ہے کہ وہ حج اور عمرے کے طریقے کو یاد کر کے، سیکھ کے، پڑھ کے، سمجھ کے آئیں تاکہ حج عمرے میں ان کی غلطیاں نہ ہوں اور پھر وہ قبولیت کے درجے کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔